तुम जानते तो बहुत कुछ हो, किताबें बहुत पढ़ी हैं, बातें बहुत सुनी हैं, ज़हन में याददाश्तों का भरा ज़ख़ीरा है। लेकिन असल सवाल ये है, क्या ये जाना हुआ जिया भी गया है? जाना तो ये गया है कि हमेशा सच बोलो, मगर जिया ये गया है कि झूठ बोलो। जाना तो ये गया है कि लालच ना करो, मगर जिया हमेशा लालच ही गया है। जाना तो ये गया है कि गुस्सा ना करो, मगर जिया हमेशा गुस्सा ही गया है। जाना तो ये गया है कि सब एक हैं, मगर जिया हमेशा ये गया है कि सब तकसीम शुदा हैं। जाना तो हमेशा खुदा को गया है, मगर जिया हमेशा शैतान को गया है। क्या ये मुनाफ़क़त, ये मानने और जीने का फ़र्क तुम पर अब तक वाज़े नहीं हो सका? और कितना ऐसा ही जियोगे इस राज तक पहुंचने के लिए? इस दो रंगी इस मुनाफ़क़त को पहले समझो, क्योंकि जब तक इसे समझा नहीं जाता, इस जानने को जीना बनाना मुश्किल ही रहता है। पहली बात यह है कि जानना दिमाग का फ़ेल है और जीना ज़िंदगी का वजीफ़ा। तुम जानने की सलाहियत से महरूम भी हो जाओ तो भी जीने की सलाहियत बाकी रहती है। ज़रा गौर करो, जानना कहाँ से होता है? देखने, सुनने, चखने और दीगर आवाज़ से हासिल किया गया वो मवाद, वो मालूमात जो दिमाग में जाकर कोई मतलब इख्तियार करती हैं, यही जानना है। लेकिन जीना महज मालूमात का ज़ख़ीरा नहीं, बल्कि हर लम्हा उस सच को अमल में डालने का नाम है जो तुमने जाना है। जानने का जीने से कोई लाज़मी ताल्लुक़ नहीं है। हो सकता है किसी के कान ना हो, ज़ुबान ना हो, आँख ना हो। जानने के ज़राए में से कोई एक या सब भी मौजूद ना हो, मगर वो फिर भी जी रहा होता है। इसलिए जानने और जीने में कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं। जानना और जीना दोनों एक चीज़ नहीं है। जानना सिर्फ़ अल्फाज का इश्तिराक है, हिस्सी मालूमात है, वो मवाद जो दिमाग तक पहुँचता है। लेकिन जीना कुछ और है। ये रोशनी है, ये सांस है, ये सच्चाई है। जानना अना का फ़ेल है और जीना हस्ती का वजीफ़ा। खुशहाल और खुशगवार ज़िंदगी क्या है? यह कि अना और हस्ती के दरमियान ऐसी हमआहंगी पैदा हो जाए कि दोनों मिलकर काम करें, एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ। अगर जानना यह है कि सच में निजात है, तो जीना भी इसी सच के साथ हम आहंग हो जाए। अगर जानना यह है कि खौफ बुरी चीज़ है, तो जीने में भी वो बुरी ही रहे। यूँ ना हो कि जानना ये हो कि खौफ ज़हर है, मानना ये हो कि डर ज़िंदगी की ज़िद है, मगर जिया फिर भी डर ही जा रहा हो। याद रखें, जब तक जाना हुआ जीने के अमल में नहीं उतरता, ज़िंदगी के साथ हम आहंग होकर नहीं चलता, तब तक तुम्हारी ज़िंदगी एक ऐसी गाड़ी की मानंद रहेगी जिसका एक पहिया आगे की तरफ जोर लगा रहा हो और दूसरा पहिया पीछे की तरफ खींच रहा हो। तजर्बे का दायरा कहीं बढ़ भी जाए तो भी ज़िंदगी एक मुसलसल कशमकश, कशाकश और तज़ादात से भरी रह सकती है। वो तसादुम से लबरेज़, तन्हाई के बोझ से कटी फटी और तनाव की रस्सी पर लड़खड़ाती हुई गुज़र सकती है, मगर ज़िंदगी का वो असल तजर्बा तुम्हें कभी हासिल नहीं हो सकता। वो तजर्बा जिसके लिए तुम इस जिस्म और ज़हन की सूरत में आए हो, जब तक जाने हुए को जीने के साथ एक नहीं करते। अगर जानना और जीना एक ना हो, तो दोनों ही ऐसे बीज बनकर रह जाते हैं जो दरख्त ना बन सके, जो फूल ना बन सके। जैसे पानी पर किताबें पढ़ लेने से प्यास नहीं बुझती, बल्कि उसके लिए पानी पीना ज़रूरी होता है, इसी तरह जीने पर किताबें पढ़ लेने, मालूमात जमा कर लेने से सही मायनों में जीना, इत्मीनान, सुकून और शांति के साथ जीना मुमकिन नहीं होता। सोचो, अगर मालूमात से अच्छा जीना मुमकिन होता, तो क्या मालूमात की कोई कमी है तुम्हारे पास?
ایک بات ہمیشہ پلے سے باندھ لو، ذہن اپنی بنیادی فطرت میں اس لیے تخلیق نہیں کیا گیا کہ وہ اچھا جینے میں دلچسپی لے۔ اسے اس کام کے لیے بنایا ہی نہیں گیا۔ اس کا ایک ہی کام ہے، بقا کو ممکن بنانا، کسی نہ کسی طریقے سے نوع انسانی کو زندہ رکھنا۔ کامیاب، پرسکون اور بیدار زندگی نہ اس کا مقصد ہے، نہ اس کا فنکشن، مگر تم کامیاب زندگی کو اسی سانچے میں دیکھتے ہو جو دماغ اور انا تمہیں دے دیتے ہیں۔ یہ پالو، یہ کر لو، یہ مل جائے تو زندگی کامیاب ہو گئی۔ سوسائٹی دراصل معلومات فراہم کرنے کا نام ہے، اور یہ سارا ڈیٹا ذہن ہی میں جاتا ہے۔ اگر تم ذہن کے ذریعے مطمئن زندگی کا خواب سچ کرنا چاہو گے تو ہمیشہ سوسائٹی کی غلامی کرنا پڑے گی، اور سوسائٹی ہر وقت اپنی معلومات بدل رہی ہے۔ اس کا ڈیٹا مسلسل اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے۔ دیکھو، آج سے 20 سال پہلے سوسائٹی کہہ رہی تھی ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، بزنس ایڈمنسٹریشن میں آ جاؤ تو کامیاب اور خوشحال زندگی جی سکو گے۔ پھر معلومات بدل گئیں۔ اب سوسائٹی کہہ رہی ہے AI سیکھ لو، آن لائن ارننگ کے راستے تلاش کرو، نئے ہنر اپناؤ۔ سوچو ان بچوں کے بارے میں جو اس وقت سوسائٹی کے دی ہوئی معلومات میں بہہ گئے اور ڈاکٹر یا انجینئر بننے کی راہ پر نکل پڑے۔ جو کامیاب ہو گئے وہ بھی دباؤ میں ہیں، اور جو کامیاب نہ ہو سکے وہ بھی پریشانی میں ہیں۔ ایک مسلسل تناؤ ہے جو سب سہ رہے ہیں۔ مگر اگر یہی معلومات جینے کی اہمیت پر زور دے کر دی جاتی تو جینا مختلف ہو سکتا تھا۔ اس میں بصیرت ہوتی، سمجھ ہوتی، حکمت ہوتی، پیشے تب بھی وہی ہوتے جو اس وقت ہیں یا جو پہلے تھے، مگر زندگی کا تجربہ بدل جاتا۔ دونوں صورتوں میں زندگی حسین رہتی۔ ڈاکٹر یا انجینئر بن جانے والے بھی خوش اور مطمئن ہوتے، اور نہ کما لینے والے بھی۔ یاد رکھو، زندگی کبھی یہ نہیں پوچھتی کہ تم نے کتنا جانا ہے۔ اس کا صرف ایک سوال ہے، تم نے کتنا جیا ہے۔ اور یہ جینا ذہن میں نہیں ہوتا، ذہن میں صرف جاننا ہوتا ہے۔ سوچو، ایک شاعر کسی پھول کے بارے میں نظم لکھتا ہے۔ اس کے شعر میں مٹھاس ہے، اس میں لے اور دھن ہے۔ سننے میں وہ نظم بہت خوبصورت لگ سکتی ہے، لیکن چاہے وہ شعر پھول کا کتنا ہی بیان کرے، وہ شعر ہی رہے گا، پھول نہیں بنے گا۔ شعر میں خوشبو نہیں ہوگی، خوشبو تو پھول میں ہوگی۔ اگر تم صرف شعر سے مطمئن ہو گئے تو تم راستہ بھٹک ہے، اصل حقیقت تو پھول ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچانک تمہیں اس پھول کی ایک جھلک مل جاتی ہے، جیسے کسی اندھیری رات میں بجلی کوندتی ہے اور لمحے بھر کے لیے سب کچھ روشن ہو جاتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ دنیا صرف سخت پتھروں کی نہیں، اس کے درمیان کہیں ایک نرم، جیتا جاگتا کھلا ہوا پھول بھی ہے۔ یہ جھلک کبھی کسی شاعر کو ملتی ہے، کبھی کسی مصور کو، کبھی کسی احساس رکھنے والے کو، تمہیں بھی مل سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھو، جھلک مل جانا حقیقت پا لینا نہیں ہے۔ چاہے پھول کے پاس آ جاؤ، چاہے ہاتھ بڑھا کر اسے چھو سکو، پھر بھی یقین نہیں کہ جو تم نے پایا وہ پھول ہی ہے، کیونکہ تمہارا ہاتھ خبر لاتا ہے، تمہاری آنکھ خبر دیتی ہے، تمہارے کان خبر سنتے ہیں، حواس سے ڈیٹا آتا ہے، اور یہ سب خبر کے ذریعے ہیں۔ خبر، یاد رکھو، ہمیشہ ادھوری اور فاصلے سے بھری ہوئی ہوتی ہے، ٹائم اور سپیس کی قید میں، اس لیے جھلک کام نہیں آتی۔ کتنے لوگ ہیں جو بتاتے ہیں کہ میڈیٹیشن کرنے سے پل میں شاندار حالت محسوس ہوتی ہے، مگر یہ حالت مستقل کیوں نہیں رہتی؟ بس اتنی سی وجہ ہے، ذہن کے جاننے سے تم مستقل آگاہ ہو جاتے ہو، مگر زندگی کے جینے سے تم مستقل آگاہ نہیں۔ زندگی کا شاندار تجربہ کچھ اور چیز ہے، سروائیول کے لیے جینا کچھ اور چیز۔ سروائیول جاننا، دوڑنا، مقابلہ کرنا اور ایک مسلسل تناؤ کی حالت سہنا ہے، جبکہ جینا اس سروائیول کرتے وجود کی الٹیمیٹ حالت ہے۔ جینا ہے رہنا، رکنا، سمیٹنا، مقابلہ نہیں، آنکھیں کھلی رکھنا، بھاگنا یا تھکنا نہیں۔
بلکہ رکنے اور زندگی کو محسوس کرنے کا نام ہے۔ زندگی میں یہ جینا ہر پل تمہارے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ذہن ہر پل موجود ہے، ویسے ہی زندگی کی ذہانت بھی موجود ہے۔ تمہارا سوچنا صرف سروائیول نہیں ہے، یہ نوکری، بزنس، فیملی یا بھوک کی تکمیل تک محدود نہیں۔ بھوک کا احساس اور اسے مٹانا، تھکن کا احساس اور نیند میں جانا، پیاس کا اظہار اور اسے مٹانا، بخار کی تپش اور علاج کی فکر، یہ سب بھی سروائیول کے ٹولز ہیں۔ یہ جسم کو بچانے کے بنیادی ٹولز ہیں، جن کا تعلق زیادہ ذہن سے نہیں بلکہ خود زندگی سے ہے۔ جب سارے دن کی تھکن، ذہن کا شور، انزائٹی اور سٹریس تمہیں توڑ دیتے ہیں تو ذہن نیند میں روڑے اٹکانے کے باوجود ہار جاتا ہے اور زندگی جینے کی قدرتی طلب جیت جاتی ہے۔ تم نیند کی وادیوں میں کھو جاتے ہو اور صبح کیسے تازہ دم ہو کر اٹھتے ہو۔ کون سا جاننا تمہیں وہ وحدت، زندگی کی یکجہتی اور اسپیس سے تعلق سکھا سکتا ہے، جیسا کہ نیند براہ راست تمہیں تجربہ کرا دیتی ہے۔ کون سی تمہاری انا یا اضطراب تمہیں اس تازگی کا منہ دکھا سکتی ہے جو تم نیند سے بیدار ہونے پر محسوس کرتے ہو۔ وہ تازگی، وہ توانائی اور زندہ پن، جس تازگی، جس توانائی اور زندہ پن کو تم نیند سے بیدار ہونے پر محسوس کرتے ہو۔ یاد رکھو، جب تک جانے گئے اور جینے گئے کے درمیان فاصلہ زیادہ رہے گا، تناؤ سے آزادی ممکن نہیں۔ زندگی ایسے ہی کانٹوں کی ڈور کی طرح رہے گی۔ اس لیے جھلکیوں سے کام نہیں چلے گا، سمجھ سے کام چلے گا۔ یہ سمجھ کہ صرف ذہن میں چل رہی ایکٹیویٹی ضروری ہے، یہ صحیح ہے، مگر زندگی کے کل تجربے کا صرف ایک حصہ ہے۔ اگر تم یہ سمجھو کہ ذہن اور زندگی دونوں تمہاری زندگی کے تجربے کو رچانا چاہتے ہیں اور ایک کو زیادہ اہمیت دو اور دوسرے کو بھلا دو، تو وہ توازن، وہ بیلنس نہیں رہے گا جو زندگی کے تجربے کو شاندار بناتا ہے۔ سوچو، اگر جاننا اور جینا میں توازن ہو تو زندگی کیسی شاندار ہوگی۔ تم دفتر میں ہو اور کام کر رہے ہو، بچوں کے ساتھ ہو اور صرف بچوں کے ساتھ ہو، عبادت میں ہو اور صرف عبادت میں ہو، کھانا کھا رہے ہو اور صرف کھانے میں ہی ہو۔ ہر چیز صاف اور نکھری ہوئی ہے۔ کھانے میں دفتر یا فیملی آ کر اسے بوجھل یا آلودہ نہیں کر رہے۔ اگر جھلکیاں مل جائیں اور پوری تصویر نہ ملے تو وہ الٹا مصیبت بن جاتی ہے، بلکہ زیادہ اذیت ہوگی۔ کچھ ہے جسے تم نے چھوا اور وہ شاندار ہے، مگر تمہیں وہ دستیاب نہیں ہے۔ یہ زیادہ بڑی خوف ہے اس سے کہ کچھ ایسا ہی نہیں جو زندگی کو شاندار کہلا سکے۔ اس لیے میں نے دیکھا ہے کہ جھلکیاں پانے والے زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں۔ ہاں، تکلیف انہیں سیکر بنا سکتی ہے، راستے پر آگے بڑھا سکتی ہے، مگر یہ تکلیف اور اس سے نکلنے کی خواہش کبھی کبھی انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کر سکتی ہے کہ بیدار جینا، شانت جینا، وقار اور گریز کے ساتھ جینا ممکن ہی نہیں۔ یہ بس صوفیوں کی پھیلائی ہوئی افواہیں ہیں۔ جھلکیوں کی حالت میں زیادہ دیر رہنا اچھا نہیں ہوتا، صرف قریب آ جانا کافی نہیں ہے۔ اصل راز تب کھلتا ہے جب تم پھول کو دیکھنے والے نہ رہو بلکہ خود پھول ہی بن جاؤ۔ تب کوئی دوری باقی نہیں رہتی، جانے والا اور جانا ہوا ایک ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگ میڈیٹیشن میں ایک جھلک پاتے ہیں، کہتے ہیں ایک پل کے لیے روشنی بھر گئی، سب کچھ روشن تھا اور پھر وہ ختم ہو گئی۔ ہاں، جھلک آتی ہے اور چلی جاتی ہے، یہی جھلک کا مزاج ہے، وہ عارضی ہے۔ میڈیٹیشن سے اتنا ہی ہوتا ہے کہ جھلکیاں مل سکتی ہیں۔ اگر تم اس جھلک سے چمٹ جاؤ تو انسان رک جاتا ہے، لیکن اگر رکتا نہیں، کسی بھی تجربے سے چمٹتا نہیں تو سمجھ تک پہنچتا ہے۔ پھر وہی تجربہ دکان پر بھی ہوگا، آفس میں بھی ہوگا، گھر میں بھی ہوگا، عام زندگی میں بھی ہوگا۔ اس کا نام ہے بیدار زندگی۔ جب تمہارے اوپر کوئی دباؤ آئے یا مائنڈ غالب آنے لگے تو تم پل بھر کے لیے اپنی آنکھ بند کر لو اور بیلنس کو دوبارہ تخلیق کر لو، جہاں جینا اور جاننا ہم آہنگی کے ساتھ ہو سکیں۔
عارضی تجربوں پر رکے مت، چاہے وہ مائنڈ کی دنیا میں ہو یا میڈیٹیشن کی دنیا میں، وہاں رکنا نہیں ہے۔ جھلک کو دوبارہ پکڑنے کی دھن میں مت پڑنا، کیونکہ جھلک اشارہ ہے، منزل نہیں۔ منزل تب ہے جب تم خود وہ روشنی ہو گئے، جب تم خود وہ پھول بن گئے، جیسے خوشبو خود بن جائے۔ جھلکیاں عارضی تجربے اٹریکٹ کر سکتی ہیں، مگر ان سے چمٹ جانا دھوکہ ہے، تمہارا سفر ہے ان جھلکیوں سے، عارضی تجربوں سے بھی ماورا ہو جانا، انہیں کر کے چھوڑتے جانا، اور زندگی کی اس فطرت سے ہم آہنگ رہنا کہ تجربات جو تم کو ہو رہے ہیں وہ خود ایک تجربہ ہے، اور جس پر تجربہ ہو رہا ہے اس پر زندگی بیت رہی ہے، اس سے ہمیشہ آگاہ رہو۔ اس سمجھ سے زندگی میں آگے بڑھو، تب وہ بنیادی تبدیلی آتی ہے جہاں ہونے کی فطرت ہی بدل جاتی ہے، جہاں پردے، نقاب اور جھوٹے لباس سب اتر جاتے ہیں اور صرف تمہارا اصلی وجود باقی رہ جاتا ہے۔ ایگزسٹنس رہ جاتی ہے، ہستی رہ جاتی ہے، جو ہمیشہ سے یہاں تھی مگر تم نے پہچانا نہیں تھا۔ یہ آسان نہیں ہے کیونکہ تم نے ہمیشہ لباسوں کو اپنا مانا ہے، تم سمجھتے ہو یہی تم ہو، مگر وہ پردے بہت باریک ہیں۔ ذرا سا حوصلہ ہو تو انہیں ہٹا کر اپنی اصل دیکھ سکتے ہو۔ زندگی کا راز اسی میں ہے، عارضی تجربے میں مت پھنسو، مت رکو، خود کو اس تجربے تک لے جاؤ جہاں تم وہی ہو جاؤ جسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے۔ وہاں سکون ہے، وہاں سچ ہے، وہاں حقیقت ہے، وہاں جیت ہے۔ زندگی کا کھیل بس ایسے ہی رچایا گیا ہے کہ جو چیز سب سے ضروری ہے وہی آنکھ سے اوجھل ہے، تمہاری سانس، تمہاری نبض، تمہارے وجود کا دھاگا، مگر تمہیں نظر نہیں آتا۔ حقیقت، ریئلٹی کچھ ایسی ہی ہے، یہاں ہے، اب بھی ہے، ہر سانس کے ساتھ ہے، مگر پردوں کی وجہ سے تم دیکھ نہیں سکتے۔ معزز سامعین، آج کی ویڈیو کا مختصر پیغام یہ ہے کہ زندگی یہ نہیں دیکھتی کہ تم نے کتنا جانا ہے، بلکہ یہ دیکھتی ہے کہ تم نے کتنا جیا ہے۔ دماغ صرف جاننے اور سوچنے کا کام کرتا ہے، اصل زندگی جینے اور محسوس کرنے میں ہے۔ جھلکیاں یا مختصر خوشیاں عارضی ہیں، ان سے زیادہ چمٹنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ زندگی متوازن اور شاندار تب بنتی ہے جب تم ہر لمحے پوری توجہ اور موجودگی کے ساتھ جیو۔ اصل سکون تب ملتا ہے جب تم دیکھنے والے یا جاننے والے سے آگے بڑھ کر خود تجربے کا حصہ بن جاؤ۔ سب سے اہم چیزیں اکثر نظر نہیں آتی، تمہاری سانس، تمہاری نبض، تمہارا وجود، یہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ زندگی کا راز یہ ہے کہ جھلکیاں اور تجربات دیکھ کر آگے بڑھو اور ہر لمحے زندہ رہو۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔